नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, सूरह बकरा आयत नंबर 22 की दूसरी नशिस्त में सेकंड पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले पार्ट के अंदर हमने इस आयत मुबारका के जो आधी आयत मुबारका है उसकी हमने तफसीर बयान की थी, और आज की इस नशिस्त के अंदर हम जो अगली आयत मुबारका है उसकी तफसीर बयान करेंगे। तो दो हिस्सों में मैंने बुनियादी तौर पर इसको जो है वो तकसीम किया था। तो पहला हिस्सा जिसकी तफसीर हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को अमारत बनाया। तो ज़मीन नाज़रीन मेरे ये वजूद की ज़मीन थी, मेरी रूह जो है वो मेरा फ़र्श है, मेरा आसमान जो है वो मेरा दिमाग है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है, आसमानों की तरफ से पानी बरसा रहा है, और वो जो पानी मुझ पर बरस रहा है वो मेरी दिमाग में आने वाले वो ख़यालात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दिमाग में डाल रहा है। अब बुनियादी तौर पर ताकतें थी दो, एक रहमानी एक शैतानी। तो हमने उन ख़यालात में जजमेंट करनी थी कि कौन सा ख़याल रहमानी है कौन सा शैतानी है, सिलेक्शन थी। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अपने मौजू को मैं आगे लेके चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वो जो बारिश तुम पर बरस रही है उसके ज़रिए तुमने ए मेरे बंदे क्या करना है, तुमने अपनी वजूद की ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म के फल पैदा करने हैं। और हाँ, अल्लाह यहाँ पर एक जो है वो और बात कह रहा है, बस तुम अल्लाह के लिए शरीक ना ठहराओ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है वो तंबीह कर रहा है, बस तुम अल्लाह के लिए किसी को शरीक ना ठहराओ, हालांकि तुम हकीकत हाल जानते हो। तो नाजरीन, अब इस नशिस्त में हम वो मुख्तलिफ़ किस्म के वो फल हैं उनकी बात करेंगे जो हमने अपने वजूद की ज़मीन में पैदा करने हैं। हम अल्लाह के लिए किसी को शरीक नहीं ठहराना, इस बात को खोलेंगे। और हकीकत हाल जानते हो, वो क्या हकीकत है जो मैं जानता हूँ, इस पर जो है वो हम बात करेंगे। तो नाजरीन, आखिर वो कौन से फल हैं जो मैंने अपने वजूद की ज़मीन के अंदर पैदा करने हैं। तो नाजरीन, वो फल जो मैंने अपने वजूद की ज़मीन के अंदर पैदा करने हैं उनका ताल्लुक मेरी सोच के साथ है। अगर मैं अपनी सोच को मुस्बत रखूंगा, अच्छा रखूंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बॉडी के अंदर तमाम पॉजिटिव फंक्शंस को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब जब इस बॉडी के अंदर तमाम पॉजिटिव फंक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर होगा क्या, फिर इस बॉडी से खैर ही निकलेगी। क्यों? जहाँ पर पाकीज़गी होगी वहाँ पर रब की ज़ात खुद होगी। क्यों? क्योंकि मेरा रब पाक है और मेरा रब पाकीज़गी को क्या करता है, पसंद करता है। तो नाजरीन, आइए आज से अहद करते हैं कि हम अपनी सोच को क्या करते हैं, मुस्बत करते हैं। और यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ, जो असल मार्फत है वो खुद को पाकीज़ा करने का नाम है। आप खुद को पाकीज़ा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुद ही इल्मे लदुनी के ख़जानों में से वो ख़जाने अता करना शुरू कर देगी, वो बातें अता कर देगी जो पहले कभी किसी ने नहीं की होंगी। वो एक मुख्तलिफ रंग आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो अता कर देगी। तो नाजरीन, असल मार्फत क्या है? असल मार्फत खुद को पाकीज़ा करने का नाम है। आप पाकीज़ा कब होंगे? जब आप अपनी सोच को पाक करेंगे। जब आप अपनी सोच को पाक करेंगे तो वो तमाम खैर वाले फंक्शन, वो तमाम कुएं जिनसे लोग सैराब होंगे, वो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। मसलन आपके अंदर जो रहम करने वाला कुआं है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो आपके साथ जुड़े लोग जो हैं वो अगर कोई गलती करेंगे तो आप उन्हें दरगुजर कर देंगे, उन पर रहम फरमाएंगे। अगर आपके अंदर मेहरबानी वाला कुआं एक्टिवेट हो जाए तो इसका मतलब आपकी बॉडी से खैर निकल रही है दूसरों के लिए। अगर आप जो है वो हकीकी बादशाह बन जाए, बादशाह वो होता है जिसके दर पर कोई आए और वो किसी को खाली ना भेजे। तो नाजरीन, ये वो सारे कुएं हैं जो हमने अपनी बॉडी के अंदर क्या करने हैं, एक्टिवेट करने हैं। और इन तमाम कुओं का ताल्लुक ये दर हकीकत वो फल हैं
جو میرے اندر جنریٹ ہوں گے، میں نے خود جنریٹ کرنے ہیں یہ پھل اپنے اندر، کسی نے آ کے نہیں کرنے۔ اور ان تمام پھلوں کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہے؟ ان تمام پھلوں کا تعلق میری سوچ کے ساتھ جڑا ہے۔ ناظرین آئیے آج سے تہیہ کرتے ہیں، ہم منفی سوچ کو چھوڑ دیں گے، مثبت سوچ کو اپنا لیں گے۔ مثبت سوچ کو اپنانے سے کیا مراد؟ ہم دوسروں کے لیے آسانی والے معاملات پیدا کریں گے، اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اس کی مخلوق کے لیے ہر وہ عمل کریں گے جس سے رب کی مخلوق کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے۔ اب یہی تمام باتیں میں حدیث کی روشنی میں بھی ثابت کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 79، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت زیادہ سبزہ اور گھاس اگاتی ہے۔ اب ناظرین یہ میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت تو ہم پر برس رہی ہے، وہ خیالات کے ذریعے ہم پر رحمت برساتا ہے، کبھی خواب کے ذریعے ہم پر رحمت برساتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں اپنا کوئی نیک بندہ بھیج دیتا ہے۔ اس کی رحمت میں کمی نہیں ہے، وہ اپنی رحمت کی بارش مسلسل ہمہ وقت ہم پر برساتا چلا جا رہا ہے، فقط اس وجہ سے کہ ہم اس کے محبوب کے امتی ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہم سے اتنا پیار کر رہا ہے، ہم اس کے محبوب کے امتی ہیں۔ تو ناظرین غور طلب بات یہ ہے، میرے وجود کی زمین پر وہ تو بارش برساتا چلا جا رہا ہے، اب کیا میں نے اپنے وجود کی زمین کو سیراب کرنا ہے؟ اگر تو میں نے اپنے وجود کی زمین کو سیراب کرنا ہے، اس میں گھاس اگانی ہے، اس میں مختلف طرح کے پھل اگانے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھے اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہوگا، مجھے اپنی سوچ کو پاک کرنا ہوگا۔ آئیے اسی حدیث مبارکہ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ آقا کریم فرما رہے ہیں بعض زمینیں جو سخت ہوتی ہیں وہ پانی کو روک لیتی ہیں، پانی ان کے اندر جذب نہیں ہو پاتا، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ مطلب وہ زمینیں جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہیں تو ان کے اندر مختلف طرح کے پھل اگتے ہیں۔ اچھا، پانی کو اپنے اندر جذب کرنے سے کیا مراد؟ وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے قرآن میں دیے، جو میرے پیارے آقا کریم نے اپنی زندگی گزار کر ہمیں سکھایا، اگر میں وہ سارا پانی، وہ رحمتیں اپنے اندر ابزارب کر لوں، مطلب میں وہ تمام چیزیں اپنی اس باڈی پر کیا کر دوں، اپلائی کر دوں، تو ہوگا کیا؟ پھر لوگ اس زمین سے کیا ہوں گے؟ سیراب ہوں گے، لوگ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے۔ اور اس کے برعکس اگر میں وہ پانی جو رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں میں اپنے اندر ابزارب نہ کروں، مطلب میں خود پر ان چیزوں کو اپلائی نہ کروں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے وجود کی زمین جو ہے وہ بنجر ہو جائے گی، اور اس بنجر زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بنجر زمین کا ساتھی پھر کون ہوگا؟ وہ شیطان ہوگا، اور شیطان کا جو انجام ہے، اس کی جو منزل ہے وہ تو جہنم ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آقا کریم بھی فرما گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 79 کے اندر، میرا رب بھی فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 22 کے اندر، یہ تمام باتیں میں خود سے نہیں کر رہا، آپ کا اور میرا رب فرما رہا ہے، اور میرے رب کا محبوب فرما رہا ہے۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے اپنے وجود کی زمین کو سیراب کرنا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے پھل اگانے ہیں یا نہیں اگانے، اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے مختلف طرح کے کنویں جو ہیں وہ رکھے ہیں، وہ میں نے کنویں اس کے اندر جو ہے وہ چالو کرنے ہیں یا نہیں کرنے، فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آئیے اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہا ہے، پس تم اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟ تو ناظرین بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہ، جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک جو ہے وہ ہم بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کو بنیادی طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا مطلب ہے کیا؟ ناظرین میرا رب کیا ہے؟ میرا رب پاک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پاکیزگی کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے
میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب جو مومن کا دل ہے وہ میرے رب کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہم نے رب کے گھر کے اندر رب کو رکھا ہوا ہے یا کسی اور کو رکھا ہوا ہے۔ مگر افسوس جب میں دیکھتا ہوں، اپنے اندر جھانک کر بھی دیکھتا ہوں، تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ میں نے جو رب کی جگہ ہے اس جگہ پر اپنی خواہشات کو رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو دل میں یہ رکھا ہوا ہے کہ میرا رب مجھے 3.5 مرلے کی بجائے 5 مرلے کا گھر دے دے، 10 مرلے کا گھر دے دے، چھوٹی گاڑی کی بجائے بڑی گاڑی دے دے۔ میرا رب جو ہے میری تنخواہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کر دے، 2.5 لاکھ کر دے، 5 لاکھ کر دے۔ میں نے تو اپنے دل کے اندر وہ خواہشیں بسا رکھی ہیں جن سے میرا رب منع فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان باتوں کی وجہ سے میرا رب فرما رہا ہے کہ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا میرے علاوہ۔ مطلب کیا اس بات کا؟ کہ وہ گھر جو رب کا ہے اس گھر میں رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں رکھنا۔ مگر افسوس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے رب کی جگہ پر اپنی خواہشات کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم خسارے میں ہیں۔ تو اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو اس بات کی بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیوں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کیوں انسان خسارے میں ہے؟ انسان خسارے میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے وہ جگہ جو اس کے رب کی تھی اس جگہ پر اس نے کسی اور کو رکھ لیا۔ تو آپ خود سوچیں، اگر آپ کا رب جو ہے، جو رب کا شریک ہے، آپ اس شریک کی بات مان کر ان تمام باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں، اور جو آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ اپنے رب کی بات نہیں مان رہے، تو اس دن کس منہ سے جو ہے وہ ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے؟ اس بات کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا اور ذرا غور کیجئے گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے میں ایڈ کرتا چلتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2863۔ آقا کریم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک غلام خالص اپنے مال میں سے خریدا۔ ایک غلام خالصتاً اپنے مال میں سے خریدا، اور اس نے کیا کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا روزگار ہے، تو تم کام کرو اور مجھے منافع دو۔ سو وہ کام کرتا ہے اور نفع اپنے مالک کی بجائے کسی اور کو دیتا جا رہا ہے۔ تو بھلا وہ شخص جو ہے وہ اپنے مالک کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں کس کا غلام ہوں؟ میں رب کا غلام ہوں۔ خریدا مجھے کس نے؟ بنایا مجھے کس نے؟ میرے رب نے۔ ساری انویسٹمنٹ رب نے مجھ پہ کی ہے، تو بات میں اس کے شریک کی مان رہا ہوں، اور اس کے شریک کی بات مان کر سارا جو پروفٹ ہے وہ اس کے شریک کو دیتا جا رہا ہوں، سارا جو منافع ہے وہ اس کے شریک کو دیتا جا رہا ہوں، شیطان کو دیتا جا رہا ہوں۔ رب کو تو میں ریٹرن میں کیا دے رہا ہوں؟ بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی اگر سمجھ آ جائے تو ہم جو ہے وہ الٹے تمام کام جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اور آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں ارشاد فرما رہا ہے، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ آخر وہ کون سی حقیقت ہے جو میں جانتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اس بات سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں کہ تمام انسانوں کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو تخلیق کیا تھا، اور ہم سب کی روحوں کو تخلیق کر کے ایک جگہ پر اکٹھا کیا تھا، اور ہماری روحوں نے وہاں پر کیا کیا تھا؟ سب نے عہد کیا تھا، قرار کیا تھا۔ کس سے؟ اپنے رب سے۔ وہ عہد اور قرار کیا تھا؟ وہ عہد اور قرار یہ تھا کہ اے میرے رب، ہم تیرے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ میرے اور تمہارے جاننے سے کیا مراد؟ جو تیرے اور میرے اندر ہماری روح موجود ہے وہ یہ عہد اور یہ قرار کر کے آئی ہوئی ہے۔ تو جب میری روح کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، پھر وہی اس آیت کا سٹارٹ والا مفہوم آ گیا۔ میرے وجود کی زمین جو ہے، اس کے اندر جو موجود فرش ہے
اس کا تعلق ڈیولپ ہوگا تو بات بنے گی۔ تو ناظرین، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ تو وہ عہد جو ہم اس سے کر کے آئے ہیں، اس عہد کو نہ توڑیں۔ جو شخص اس عہد کو توڑے گا وہ اینڈ پر جواب دہ ہے، اور اس دن جو جواب دینا ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو آئیے آج سے ہی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جواب جو اس دن دینا ہے، اس دن اس کے حضور شرمندگی سے نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ ادب سے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔